औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम का जो मताला करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि कुरान हकीम के अंदर जो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स में एक तरह के आइडियाज़ और ख़यालात जो हैं वो बयान किए गए। तो बड़ा आसान होता है कि अगर आप कुरान हकीम के उन ग्रुप्स की शक्ल में आप उनका मताला करें। तो चार जो सूरा हैं जिसमें सूरा रूम भी है, सूरा अनकबूत है, सूरा लुकमान है और सूरा सजदा है। ये चारों सूरा जो हैं इनको अलफ लाम मीम ग्रुप कहा जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती हैं पूरी कायनात जो है हमने आपके लिए पैदा की है और आप गौर करें कि जो मुर्दा ज़मीन हो जाती है हम उसको ज़िंदा करते हैं और जो मुर्दा कौमें हो जाती हैं हम उनको भी ज़िंदा करते हैं। इसका बेसिक सेंट्रल थीम ये है। तो दोस्तों सूरा रूम जो है ये कुरान हकीम की 30 नंबर सूरा है और इसकी 60 आयात हैं और इसके 6 रुकू हैं और ये रसालत मुआब के मक्का का जो क़याम था उसके 6 या 7वें साल के दरमियान इसका नज़ूल है। और इसका जो सेंट्रल थीम है कि इसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने जबकि मुसलमान और कुफ़ार आपस में बरसरे पिकार थे, उस वक़्त जो कुफ़ार थे उनकी जो हमदर्दियाँ थीं वो मजूसियों के साथ थीं और मजूसी ईरान में रहते थे और जो रूमी थे वो ईसाई थे और मुसलमानों की, चूँकि ईसाई जो हैं वो ज़ाहिर है मुसलमानों की तरह खुदा पे यकीन करते हैं, तो मुसलमानों की हमदर्दियाँ रूम वालों के साथ थीं। तो इस सूरा में अल्लाह ताला की ज़ात ने एक प्रेडिक्शन की थी कि जो यानी जब ये मौका था उस वक़्त ईरानियों ने रूमियों को शिकस्त दे दी थी और कुरैश बड़े खुश हुए। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरा रूम में ये फरमाया कि बहुत जल्दी यानी 10 साल के अरसे के अंदर अंदर जो रूमी हैं वो मजूसियों पे, ईरानियों पे फतह पा लेंगे। ये बड़ी अनहोनी बात थी चूँकि ईरान की फ़ौजों ने फ़लस्तीन और मिस्र तक और सारा इलाका रूमियों से छीन लिया था और बहुत ज़्यादा मतलब उनको कामयाबी हुई थी। अब ये बड़ी अचंभे की बात थी। जब ये प्रेडिक्शन हुई तो आप हैरान होंगे कि उस वक़्त कोई शर्त के बारे में अल्लाह ताला का कोई ऐसी आयत नहीं आई थी। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ से एक कुरैश ने, अबी बिन खलफ उनका नाम था, उन्होंने शर्त लगा ली कि अगर ईरानी जो रूमी कामयाब हो जाएं तो मैं आपको इतने ऊँट दूँगा। तो रसालत मुआब को हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने कहा, जी मैंने, अबी बिन खलफ ने मेरे साथ शर्त लगाई है। तो रसालत मुआब ने कहा कि मुझ पे एक वही आई है सूरा रूम की एक आयत जिसका मतलब है कि 10 साल के अंदर अंदर जो रूमी हैं वो ईरानियों पे फतह पा लेंगे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर तुम एक्सपेंड करना चाहते हो अपनी शर्त को तो तुम कर लो। तो लिहाजा वो शर्त जो है वो 10 ऊँटों से 100 ऊँटों पे चली गई और वो शर्त हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने जीत ली इस हवाले से कि रूमियों ने आफ्टर ऑल ईरानियों को, मजूसियों को शिकस्त दी। तो दोस्तों ये सूरा का एक बहुत बड़ा सेंट्रल थीम था। इसके अलावा इस सूरा से पहले जो सूरा हैं या इसके बाद जो सूरा हैं उनका सेंट्रल थीम यही है कि आफ्टर अल्लाह ताला का जो कलाम है वो गालिब आएगा, मुखालफिन को शिकस्त होगी और मोमिनीन जो हैं वो जन्नत के बागों के मालिक होंगे। तो दोस्तों इसके जो 6 रुकू हैं सूरा रूम के, मैंने हर रुकू का एक थीम और एक आयत का, छोटी आयत का एक ट्रांसलेशन आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि जब आप सूरा रूम का मताला करें तो आपके लिए बहुत ईजी हो। मिसाल के तौर पे इसमें सूरा रूम इसको इसलिए कहते हैं कि अल्फ लाम मीम गुलिबत रूम, कि जो रूमी हैं वो मगलूब हो गए। लेकिन कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि फ़ी अदनल अर्दे, कि आपके नज़दीक जो ज़मीन है यानी क्रैश के नज़दीक, अरब के नज़दीक जो ज़मीन थी उस वक्त चूँकि रूम का मैदान था तो उसमें वहुम मिन बाद फ़ी बिदइन सनीन, लेकिन इसके बाद ये होगा कि ये जो मगलूब हो गए हुए हैं ये आफ्टर ऑल गालिब आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन थी। और अगली आयत में यह है कि फ़ी बिद सनीना व लिल्लाहि अम्रो मिन क़ब्लो व मिन बादो, और अल्लाह ताला के लिए ही हर एक अमर है। और फ़ी बिद सनीन का मतलब है कि 9-10 साल के अंदर अंदर ये फ़तह जो है, जो कि मजूसियों की थी, ईरानियों की थी, वो रूमियों की फ़तह में तब्दील हो जाएगी। तो लिहाजा और व यौमाइज़िन, और इस दिन यफ़रहुल मोमिनून, और जो मोमिनून हैं वो कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों इसका ये पहला रुकू था।
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ وعد اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو جو وعدہ ہے، وعد اللہ لا یخلف الوعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی کی تھی، یہ ہمیشہ برقرار رہے گی اور موجود ہوگی۔ اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے۔ دوستو اسی طرح اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اپنے نفسوں پہ غور کرو، اپنی ہیت پہ غور کرو، اپنے دماغ پہ، دل پہ، اپنی کیسے آپ مارز وجود میں آئے ہو، آپ بات کرتے ہو، سوچتے ہو، معاملات فرماتے ہو، کیسے کرتے ہو۔ تو اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ کیا یہ قریش جو ہے یہ اپنے نفسوں پہ غور نہیں کرتے، کیا ان تدبر نہیں کرتے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور ما خلق اللہ السماوات والارض، اور جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں، کیا اس پہ بھی غور نہیں کرتے۔ اور وہ جو تخلیق کیا ہوا ہے الا بالحق، یہ حق کے ساتھ ہے، وہ اجل مسمى، ایک مقرر مدت کے لیے۔ یہ دوستو پہلے رکوع کا تھیم تھا۔ دوسرے رکوع میں دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ میں نے کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی۔ اے انسانوں، سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ شجر اور حجر نہیں ہیں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچ رکھی ہے، آپ نے جواب دہ ہونا ہے اپنے اعمال کا، آپ نے یہاں آپ کو بیچا گیا، آپ نے کہیں واپس جانا ہے۔ تو لہٰذا دوسرے رکوع میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بدی، دوستو کہتے ہیں بدی اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یا بدی، ٹھیک ہے، بدی اللہ تعالیٰ، یعنی ایسی چیز جو پہلے، سب سے پہلے بنائی جائے، جس کو کہتے ہیں کہ پہلے موجود ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اوریجن، جیسے کہتے ہیں اوریجن۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہو یبد الخلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوریجنیٹ کرتی ہے چیزوں کو، ثم یعیدہ، اور پھر ان کو اور بڑھاتی ہے، یا ان کی طرف وہ واپس آتی ہیں اور یا ان کو اور بڑھاتی ہے، اور زیادہ ملٹیپلائی کرتی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتی ہیں، واپس جاتی ہیں۔ اور اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اے مسلم، اے لوگو غور کرو، یخرج الحی من المیت، وہ مردہ چیزوں سے زندہ چیزیں بناتا ہے، اور وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ آپ اس چیز پہ غور کرو، اور غور کرو کہ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے جس سے پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، آپ کا رزق بنتا ہے، ذرا غور کرو۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح وہ آپ کو بھی زمین سے اٹھائے گا موت کے بعد۔ اگر وہ مردہ زمین سے، یا مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے اور مردہ قوم کو زندہ کر سکتا ہے، اور آپ کو کہیں ایسی جگہ سے پیدا کر سکتا ہے جہاں آپ موجود ہی نہیں تھے، تو کیا آپ کو وہ دوبارہ مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا؟ تو کذالک تخرجون۔ دوستو پھر تیسرا اس کا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قیامت کے بارے میں اور توحید کے بارے میں اپنے عقلی دلائل دیے ہیں۔ انفس و آفاق کہتے ہیں اسے، یعنی آپ کے نفس کے حقائق بھی، اور آپ کے جو زمین آسمان ہے، جو مخلوق کائنات ہے، اس کو آفاق بولتے ہیں۔ تو انفس و آفاق کے دلائل اس میں دیے ہیں اس رکوع میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے، پھر دوبارہ اسی آیت کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، یبدأ الخلق، جو کہ سب سے پہلے اوریجنیٹ کرتی ہے چیزوں کو، تخلیق کو پیدا کرتی ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کو اور بڑھاتی ہے، اور اس کی طرف ہی چیزوں نے واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے کیونکہ وہ خالق ہے۔ وَلَهُ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو اعلیٰ اقدار ہیں، اعلیٰ اوصاف ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اور وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مائٹی ہے اور حکمت والی ہے۔ دوستو پھر اس کے بعد چوتھا رکوع ہے، اس کا ہے کہ انسان جو ہے وہ دین فطرت پہ قائم ہے، دین جو ہے وہ فطرت پہ انحصار کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتا، اگر اس سے آپ پوچھیں کہ وہ اچھے کام کیوں کرتا ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے لذت آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور میں اس وجہ سے میں کرتا ہوں، یا چونکہ میں بزرگوں سے سنتا ہوں تو میں کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت ہی بریک نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ کے جو اخلاق حسنہ ہوتے ہیں یا اخلاق فاضلہ ہوتے ہیں، ان کی بنیاد آپ کی فطرت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیچر میں، آپ کی فطرت میں چیزیں رکھ دی ہوئی ہیں، القا کر دی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ قرآن حکیم فرماتا ہے
کہ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اے مسلمانوں دین حنیف پہ آ جاؤ. عقیم ہوتا ہے یعنی قائم ہو جاؤ، اپنا منہ ادھر کر لو یا اپنا قیام کرو. عقیم وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین حنیفہ، حنفی دین کی طرف پھیرو جو خالص دین ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرت اللہ ہے، یہ اصل فطرت ہے اللہ کی فطر الناس علیہ، اور اسی پہ ہی انسانوں کی فطرت بیس کرتی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے، ہمارا جو اخلاق ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے، اور یہ بنیاد قرآن دیتا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ آپ اچھے کام اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اندر فطرت اچھی ہوتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس بندے کی فطرت اچھی ہو اس سے ہمیشہ اچھے کام سرزد ہوں. یہ آپ غور کرنا اپنی سوسائٹی میں. اچھا دوستو، پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی زبردست بات بتائی ہے اس سورہ میں، من الذین فرقوا دینہم، کہ وہ لوگ جو دین میں تفریق پیدا کرتے ہیں، وَقَانُوا شِیَعًا، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُونَ، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا فرقہ ہی ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اسلام میں کوئی فرقے نہیں، تفریق کوئی نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے اور اس میں کوئی مذہب نہیں ہے. مذہب فرقے ہوتے ہیں، دین جو ہے وہ ایک، اسلام دین جو ہے ایک، یعنی ایک حقیقت کا نام ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، اس میں فرقے نہیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ دوستو 5ویں رکوع میں انسان جیسے ٹرانسفارم کرتا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ سے کہا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ بلا شبہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو حالت مرگ میں ہیں، یعنی ایسے انسان جو لگتے زندہ ہیں لیکن اندر سے فوت ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو پرافٹ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یقیناً ان کو نہیں سنا سکتے جو حالت مردہ میں ہیں. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، یعنی کیا کوئی بہرا جو ہے وہ کسی دعا کو، کسی کال کو سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا. وَإِذَا مَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور جب اس کا ارادہ بھی نہ ہو سننے کا، وہ اپنے دوسری الٹے پاؤں چل رہا ہو. اور اسی طرح بتایا کہ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو دکھا نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو بندے کا دماغ اس پہ تدبر کرے، فہم کرے، کیونکہ انسان صرف مادی نہیں ہے، اس نے آگے جانا ہے. اچھا دوستو، اس کے علاوہ آخری جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ربا ہے دوستو، اس کی بھی مخالفت شدت سے کی ہے. اور یہاں پہ ہے کہ وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِبًا، کہ جو آپ دیتے ہیں سود میں، کس نظریے سے؟ فی لے یربو فی اموال للناس، کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگوں کے اموال اس سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی مال و دولت بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قدر نہیں ہے. لیکن وما أَتَيْتُم، لیکن جو آپ دیتے ہیں من زکات الناس، لوگوں کو زکوٰۃ میں، یا تو وہ جو ہے یربو عند اللہ وجہ اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، اس کی حمیت ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، اور وہی لوگ ہیں جن کو اضافے کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. دوستو آخری جو رکوع ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اسلام کے جو اپوننٹس ہیں وہ شکست کھائیں گے ہر حال میں، جو مرضی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے شکست کھانی ہے اور اسلام نے غالب آنا ہے. تو قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخری رکوع میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنَ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے قرآن میں طرح طرح کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا اگر آپ بار بار اپنے دل و دماغ میں یہ چیزیں نہیں لائیں گے تو آپ نصیحت نہیں پا سکیں گے. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے کذالک، تو پھر ہم اس طرح یتبع اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات، ذالک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو لوگ غور نہیں کرتے، علم نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس طریقے سے ان کے دلوں پہ تالا لگا دیتی ہے. طبع عربی میں کہتے ہیں تالا لگا دینا، توئے سے ہے طبع. یتبع اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تالا لگا دیتی ہے علی قلوب، ان کے دماغوں پہ. کون سے؟ الذین لا یعلمون، وہ جن کو علم نہیں ہوتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آخری رکوع میں آخری آیت ہے کہ فاصبر، پرافٹ کو اور مومنین کو اور مسلمین کو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فاصبر، صبر کریں، بی پیشنٹ. فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً حق پہ ہے. ولا یستخفن الذین لا یوقنون، اور ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خلافت بعد میں ان لوگوں کو دے دے، طاقت یا حکومت ان لوگوں کو دے دے جو مومنین نہیں، کافر ہیں. یہ ہرگز نہیں ہوگا.
یعنی مسلمان ہی برتری پائیں گے۔ تو دوستو سورہ روم اپنے 6 رکوع کے ساتھ اور اپنی 60 آیات کے ساتھ بڑی خوبصورت پشین گوئی بھی پائی جاتی ہے، بڑی خوبصورت سورہ ہے جس میں انفس و وفا کے دلائل ہیں۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعے سے جب آپ اس کی ایگزیکٹو سمری پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کا کنٹینٹ پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ تھینک یو دوستو، بہت شکریہ۔